बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं पनाह लेने के लिए एक दरवाज़े पर दस्तक देना शुरू कर दी। मैं नहीं जानती थी कि दरवाज़े के पार कोई मसीहा होगा या दरिंदा। इतने में दरवाज़ा खुला और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरवाज़े पर एक दाढ़ी वाले बड़ी उम्र के साहब मौजूद थे। मैंने सुन रखा था कि दाढ़ी में छुपा शख्स इंसान दोस्त नहीं होता। मैंने वहाँ से फ़ौरन पलटना चाहा, लेकिन इनके नरम लहजे ने मुझे रुकने पर मजबूर कर दिया। वो बोले, बीवी क्या बात है? मैंने कहा, कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मुझे पनाह चाहिए। मेरा इस दुनिया में कोई हमदर्द नहीं, मुझे ठिकाना चाहिए। वो हैरत ज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि बीबी, ये साथ मस्जिद है, मैं यहाँ का इमाम हूँ, मुझे रहने के लिए यहाँ कमरा दिया गया है। यहाँ मेरे साथ कोई खातून भी मौजूद नहीं है, मैं आपको पनाह कैसे दे सकता हूँ? मैंने बोला, मुझ पर रहम खाएं, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। हमारा इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी गैर महरम को अपने साथ रखें। मैं बोली, गैर महरम क्या होता है? मैं इंसान हूँ, आप इंसानियत के नाते मुझे पनाह दीजिए। मैं बहुत परेशान थी, भूख से नडाल हो रही थी। फिर मुझे चक्कर आने लगे, साथ ही मैं अपने होश खो बैठी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को बिस्तर पर पाया। मैंने आसपास देखा तो कोई मौजूद ना था। मैं फ़ौरन उठी, दरवाज़ा खोलना चाहा तो दरवाज़ा बंद था। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वाकई इस दाढ़ी वाले शख्स ने मुझे कैद तो नहीं कर लिया। मैं चीख चीख कर मदद के लिए पुकारने लगी। इतने में दरवाज़ा खुला। मैं सिमट कर एक कोने में बैठी हुई थी। इमाम मस्जिद मुझे देखकर बोले, क्या हुआ? मैंने कहा, कौन हैं आप? मुझे बंद क्यों किया? वो बोले कि आपकी हिफाजत के लिए बंद किया। आपने डाल पड़ी थी, मैं आपके खाने के लिए कुछ सामान लेने गया था। इनके लहजे में ना जाने कैसी तासीर थी। वो बोलते थे और मुझे इनकी बातों पर यकीन आने लगता था। मैंने जल्दी जल्दी पानी का घूंट पिया और कुछ खाना हलक में उतारा। मुझे कुछ दिक्कत महसूस हुई। मैं खा पी चुकी तो इमाम साहब कहने लगे, अब आप क्या चाहती हैं और आप अपने बारे में कुछ बताइए। अगर मैं कुछ कर सका तो तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। मैंने इन्हें अपने मतलब बताया कि मेरा नाम फ़रहा है, मेरा शोहर मुझे पसंद नहीं करता, वो और उनकी माँ मुझ पर बहुत जुल्म करते हैं। उन्होंने मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाया है। मेरे पेट में उनका बच्चा पल रहा है, लेकिन वो इसको कबूल करने को तैयार नहीं है और मुझे मारना चाहते थे। मेरे माँ बाप को भी मेरा कोई एहसास नहीं, मैं बिल्कुल बेयारो मददगार हूँ। इमाम साहब को मेरी हालत पर तरस आ गया। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ख़ानदान गांव में होता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ छोड़ आता हूँ। मेरी बीवी तुम्हारा ख्याल रखेगी, तुम जब तक चाहो वहाँ रह सकती हो। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि दुनिया में इतने अच्छे लोग भी मौजूद हैं। इमाम साहब ने मस्जिद में इतला दी और हम उस शाम सफ़र पर निकल पड़े। क्योंकि इमाम साहब मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते थे, इमाम साहब मुझे गांव लेकर जा रहे थे। अचानक मुझे वहम हुआ कि इमाम साहब मुझे अपनी बातों में तो नहीं फंसा रहे। अब मुझे अचानक खौफ आने लगा। मैंने पूछा, आप वाकई गांव ही जा रहे हैं ना? वो बोले, जी बेटा, भरोसा रखो, आप बिल्कुल महफूज हो। इनके घर पहुंचने पर उनकी बीवी ने मुझसे बहुत खुशदिली से मिली और मुझे मेहमान खाने में बिठाया। इमाम साहब ने इन्हें मेरे मतलब क्या कुछ बताया मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ देर वो मेरे पास आईं और मुझे कहा कि तुम अब इसे अपना ही घर समझो, और मुझे अंदर कमरे में लेकर गईं और मुझे कहा कि अब ये तुम्हारा कमरा है। मैंने कहा कि मैं थक चुकी हूँ और कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है। मैं लेट गई और मुझे फ़ौरन ही नींद आ गई। इमाम साहब और उनकी बीवी दोनों ही इंतहाई शफीक मालूम होते थे। मुझे इनसे किसी किस्म का कोई ख़तरा महसूस नहीं हुआ, बल्कि हैरानी हुई कि कोई इतना बेलौस कैसे हो सकता है। मैं जागी तो दोनों खाने पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मुझे खाने की बिल्कुल भी तबीयत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन इमाम साहब की बीवी के इसरार पर इनके साथ बैठ कर खाने लगी। दो निवाले ही लिए थे कि मुझे मतली होने लगी। मैं शर्मिंदा सी भाग कर गुस्लखाने में गई, मुंह हाथ धोकर बिस्तर पर लेटी कि इमाम साहब की बीवी यानी आंटी मेरे पास आईं और कहा कि मैं माज़रत ख्वाह हूँ, मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती खाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी हालत का अंदाज़ा नहीं था। वो तो मुझे इमाम साहब ने बताया, तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आ गई।
میں اب سے تمہارا خیال رکھا کروں گی۔ تمہیں کسی بھی چیز کی طبیعت ہو تو مجھے بتانا۔ اب تم مجھے اپنی ماں جیسا ہی سمجھو اور امام صاحب تمہارے باپ جیسے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرا آج تک کسی نے اتنا خیال نہیں رکھا تھا۔ میں پیار کی ترسی ہوئی تھی۔ اتنے میں آنٹی اٹھنے لگی تو میں نے کہا، آپ کچھ دیر میرے پاس بیٹھ نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگی، فرا بیٹا اذان ہو رہی ہے، میں نماز پڑھ لوں؟ تم بھی اٹھو اور نماز کی تیاری کر لو۔ یہ سن کر مجھ پر سختہ طاری ہو گیا۔ میں خاموش ہو گئی۔ ان کے کہنے کے ساتھ ہی دروازہ بند کر لیا۔ اگلے روز جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد گھر میں بہت سی خواتین کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ سب بیٹھی کلام اور درس سننے لگیں۔ آنٹی درس دیا کرتی تھیں۔ یہ سب دیکھ کر حیرت ہوئی۔ پھر وہ سب عورتیں مل کر ذکر کر رہی تھیں۔ میرے دل کو بہت سکون مل رہا تھا۔ مجھے پہلے تو جھجک محسوس ہو رہی تھی، لیکن پھر میں بھی ان کے بیچ جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے آنکھیں موند لیں۔ مجھے محسوس ہوا میری زندگی بھر کی تھکان ختم ہونے جا رہی ہے۔ میرے لب ان کے ساتھ ہلنے لگے۔ مجھے رگوں میں سکون محسوس ہوا۔ پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ اذان شروع ہوئی تو میں وہاں سے اپنے کمرے میں آ گئی اور بہت رونے لگی۔ میں بڑی آزمائش میں پڑ چکی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب بھی اذان ہوتی میں اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی۔ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ اپنے کیے کی وجہ سے پریشان ہو گئی۔ مجھے ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن میں مجبور تھی۔ مجھے انہیں حقیقت سے آگاہ کرنا پڑا۔ میں نے آنٹی کو اپنے متعلق سب سچ بتا دیا۔ ہوا یوں کہ آنٹی کی بیٹی جو 10 سال کی تھی وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ میں نے بے دہانی سے اسے کہہ دیا کہ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ اتنے میں آنٹی دروازے میں داخل ہوتی ہیں اور میرے الفاظ سن کر ان کے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے برتن گر گئے۔ کہنے لگی، کون ہو تم؟ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ کہنے لگی، تم نے ہم سے کچھ چھپایا ہے؟ میں یہ بات جان گئی ہوں، کیا تم مجھے بتاؤ گی کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ وہ بولی کہ جن الفاظ کا تم نے میری بیٹی سے پوچھا ہے اسے کلمہ کہتے ہیں۔ میری بیٹی کلمہ پڑھ رہی تھی، اور ہر مسلمان کلمہ گو ہوتا ہے، اور تمہیں کلمہ کے متعلق معلوم نہیں؟ کیا یہ بات حیرت سے کم نہیں؟ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہ آنٹی یا امام صاحب اب نہ جانے میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے، مجھے اس کی کیا سزا ملے گی۔ وہ مجھے بوجھ سمجھیں گے یا کوڑا کرکٹ کا ڈھیر۔ میں رونے لگی، اور آنٹی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اگر تم سچ بول دو گی تو اس میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں دل سے قبول کیا، اپنے گھر کا فرض سمجھا، لیکن میں چاہوں گی کہ تم سچ بیان کرو۔ وہ اس وقت تو چلی گئیں۔ میں روتی ہی رہی۔ جب امام صاحب مسجد سے لوٹے تو وہ دونوں میاں بیوی میرے کمرے میں آئے اور مجھ سے کہا، بیٹی تمہیں اپنی حقیقت بتانا ہوگی۔ وہ کہنے لگے، گھبراؤ نہیں۔ میں نے ہمت پکڑی اور کہا کہ میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں جہاں کسی ایک مذہب کی پیروی نہیں کی جاتی۔ کوئی خاص مذہب نہیں ہمارا، ہم مسلمان ہیں نہ ہی کچھ اور ہم بس ایک عام سی بیکار زندگی گزارتے ہیں، بس اپنے ماں باپ داداؤں کی روایت کے مطابق ہی زندگیاں گزارتے ہیں۔ ہم 5 بہنیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں، اور یہی چیز میرے ابو کو پریشان کیا کرتی تھی۔ وہ ہم سب کو بوجھ محسوس کرتے تھے۔ بہنوں میں سب سے بڑی تھی اور کچھ خاص صورت بھی نہیں تھی، رنگ بھی کالا تھا۔ شادی کی عمر کو پہنچی تو میرے رشتے آنے لگے، لیکن جو بھی مجھے دیکھتا میری کالی رنگت کی وجہ سے مجھے ٹھکرا کر چلا جاتا۔ یہ چیز میرے امی ابو کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ انہیں 4 اور بیٹیوں کو بھی بیاہنا تھا۔ ہم لوگوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ پھر ایک گھرانے سے میرا رشتہ آیا۔ مجھے نہیں معلوم کیا انہوں نے کہا سوچا، رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کسی نے مجھے خوشی خوشی قبول کر لیا ہے۔ میرے ابو نے میری شادی کر دی، لیکن جب میں سسرال گئی تو پہلے ہی دن مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ میرا شوہر نشہ کرتا ہے اور میری ساس بھی کافی سخت مزاج خاتون ہے۔ وہ کسی ادارے میں کام کرتی تھیں اور مجھے گھر سنبھالنے کے لیے لائے تھے، کیونکہ 2 ہفتے پہلے ہی ایک ملازمہ گھر سے نقدی چرا کر بھاگ گئی تھی۔
اور وہ کسی ملازمہ پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ ان کا بیٹا اوباش قسم کا تھا، جسے مجھ میں کوئی دلچسپی یا مجھ سے ہمدردی نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہونے لگی۔ پہلی ہی رات میرے شوہر نے مجھے دھکے مار کر کمرے سے نکال دیا اور کہنے لگا کہ آئندہ اس کالی منحوس صورت کو میرے سامنے مت لانا۔ اگلے دن میں نے اپنی امی کو رو رو کر سارا حال سنایا۔ امی بولی، بیٹا اب یہی تیرا گھر ہے، یہی تیرا مقدر ہے۔ وہ مجھے کہنے لگیں کہ کسی بھی طرح تجھے یہیں گزارا کرنا ہے، اپنے شوہر کا دل جیتنا ہے، تم بن سنور کر رہا کرو، اچھا لباس پہنا کرو۔ پھر اس رات میں خوب اچھے سے تیار ہوئی، بال بنا رہی تھی کہ وہ کمرے میں آئے اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئے۔ ایک نظر بھی نہ دیکھا۔ میں نہ جانے کب تک آنسو بہاتی رہی۔ اگلی صبح اٹھی تو سسرال کی طرف سے دیے گئے کپڑوں میں سے ایک خوبصورت لباس نکال لیا۔ وہ لباس خوب سلیقے سے پہن کر ہلکا میک اپ کیا اور کام کرنے کچن میں چلی گئی۔ ناشتہ بنایا اور چائے لے کر اپنے شوہر کے کمرے میں آئی۔ وہ جاگ چکے تھے اور بستر پر ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی میں نے چائے آگے بڑھائی تو اس نے مجھ سے لے کر میرے اوپر انڈیل دی۔ گرم گرم چائے سے میرا وجود جلنے لگا۔ چیخ سن کر ساس کمرے میں آئی۔ جب انہوں نے میرے کپڑوں پر اور فرش پر چائے گری دیکھی تو مجھے بالوں سے پکڑ کر بولی کہ تجھے کام کرنا نہیں آتا، سارا فرش خراب کر دیا، اور یہ تو نے اتنی قیمتی ساڑی برباد کر کے رکھ دی۔ میں رونے لگی۔ میرا شوہر صرف مجھے اذیت دیتا تھا۔ میرے اوپر گرم چائے کی وجہ سے شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا اور اوپر سے ساس کا ظلم۔ میں بنا کچھ بولے سب کچھ برداشت کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ اب یہی میرا مقدر ہے۔ میں روز ہمت مان کر اپنے دن کا آغاز کرتی کہ شاید آج میرے شوہر کا دل میرے لیے موم ہو جائے۔ میں وقتاً فوقتاً ماں کو اپنے اوپر ہونے والے ظلموں کے بارے میں بتاتی رہتی، لیکن وہ ہمیشہ مجھے حوصلہ ہی دیتی اور میری ہمدردی میں اس نے کبھی میری ساس یا میرے شوہر سے کچھ نہیں کہا۔ ایک دن میں بازار گئی، گھر کا سودا سلف لینے گئی، جو مجھے ہی لانا ہوتا تھا۔ وہاں مجھے اپنی ایک سہیلی مل گئی جو کہ شادی شدہ تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہوتی ہے۔ میں اس سے مل کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے مجھے کہا، کچھ دیر کہیں میرے پاس بیٹھو اور بتاؤ کیوں پریشان ہو۔ ہم قریب ہی ایک بینچ پر بیٹھ گئے اور میں نے اسے اپنے دل کا حال سنا ڈالا، اس سے مشورہ مانگا۔ اس نے کہا کہ میں اور تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن تمہیں یہی کہوں گی کہ تم کسی نہ کسی طرح اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ہر حربہ استعمال کر چکی ہوں۔ اسے کہا کہ اٹھو، پھر وہ مجھے ایک دکان پر لے گئی۔ اس نے مجھ کو ایک قیمتی جوڑا جو میری رنگت کے حساب سے مجھ پر جچتا تھا لے کر دیا اور وہ پہن کر میں نے اپنے شوہر کے سامنے جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ اس سے کیا ہوگا؟ وہ کہنے لگی کہ ممکن ہے کہ تمہیں اس خوبصورت لباس میں دیکھ کر تمہارے شوہر کے دل میں تمہارے لیے محبت بڑھ جائے۔ مجھے اس وقت تو اس کی باتوں پر یقین نہ آیا، لیکن میں پھر بھی کوشش کرنا چاہتی تھی۔ جب میں نے لباس زیب تن کیا تو مجھے وہ خود پر جچتا ہوا محسوس ہوا اور دل میں یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ میرا شوہر مجھے دیکھتا ہی جائے گا۔ معائنے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی کہ اتنے میں دروازہ کھلا۔ میرے شوہر نے مجھے دیکھا اور وہ دیکھتے ہی چلے گئے۔ پھر میرے پاس آئے، میرے ہاتھ سے کنگا کھینچ کر دور پھینک دیا، مجھے بالوں سے پکڑ کر پیچھے کھینچتے ہوئے میرا منہ اپنی طرف موڑا اور کہا کہ کون تمہیں یہ پٹیاں پڑھاتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو؟ تم کچھ بھی کر لو، میرے دل میں نہیں اتر سکتی۔ انہوں نے ڈریسنگ پر پڑا سامان پھینکنا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ اس سب سے تم پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم بدصورت ہو اور ایسی ہی رہو گی۔ ڈریسنگ پر لپسٹک پڑی رہ گئی۔ انہوں نے وہ فوراً اٹھائی اور کھول کر میرے منہ پر رگڑنا شروع کر دی۔ میرا چہرہ درد کرنے لگا اور میں کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے صرف آپ کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کی تھی، آئندہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ انہوں نے غصے میں ایک نظر ڈالی اور مجھے دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ اب میں بالکل ہمت ہار چکی تھی۔ اس وقت مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ ایک دن وہ گھر آئے تو میں نے دیکھا کہ وہ نشے کی حالت میں ہیں۔ وہ کبھی ایک دیوار کو کبھی دوسری دیوار کے سہارے کمرے کی طرف آئے۔
میں نے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے معافی مانگی۔ میں خوشی اور حیرت کا سامنا لیے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ میں بہت خوش تھی کہ شاید میرا صبر جیت گیا ہے۔ پہلی بار انہوں نے مجھے اب بیوی کا حق دیا۔ اگلی صبح ہوئی تو میں نے انہیں مسکرا کر دیکھا اور چائے پیش کی، لیکن یہ دیکھ کر ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگے، دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ کیا آپ پاگلوں کی طرح مسکرائے جا رہی ہو؟ میں نے کہا کہ میں بہت خوش ہوں، کیا آپ خوش نہیں؟ وہ کہنے لگے کہ کیسی خوشی، میرا کون سا بمبر پرائز نکلا ہے؟ میں بولی، کیا آپ کو کچھ یاد نہیں؟ وہ کہنے لگے، کیا بک رہی ہو؟ میں خاموش ہو گئی۔ وقت پہلے کی طرح ہو گیا، روز پھر وہی لان تان، وہی باتیں میرے نصیب کا حصہ بن گئیں۔ کچھ دن گزرے، میری طبیعت بہت خراب ہونے لگی، مجھے متلی شروع ہو گئی اور چکر آنے لگے، کام کرتے تھکنے لگی۔ مجھے شک ہوا کہ شاید میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں نے اپنی ساس سے بات کی اور انہوں کو بتایا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلیں۔ انہوں نے مجھے سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ حاملہ ہی ہوئی ہو نا، کون سا نیا تیر مار لیا تم نے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں سمجھتی تھی کہ شاید اولاد کی خوشی کی خبر سن کر ان کے دل میں نرمی آ جائے، لیکن وہ بہت سخت دل واقعہ ہوئیں۔ میں نے شوہر کو بتایا تو وہ غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کس کی اولاد ہے اور کس کا کیا درا ہے یہ جو آپ میرے سر میں ڈال رہی ہو؟ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میری ساس پاس کھڑی سن رہی تھی، وہ بھی کہنے لگی کہ حرام خور ہمارے پیچھے سے منہ کالا کرتی رہی، نہ جانے کس کس کو بلاتی رہی۔ میں التجا کرنے لگی کہ ایسا مت کہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ آپ ہی کی اولاد ہے۔ وہ آپ مجھے مارنے لگے۔ میری ساس الگ بیٹے کو غصہ دلاتی رہی کہ اسے اور مارو، ہمارا منہ کالا کر کے رکھ دیا ہے، نہ جانے ماں باپ نے کیسی تربیت کی ہے اس کی۔ انہوں نے مار مار کر میرا برا حال کر دیا اور میں نے ڈال ہو کر گر گئی۔ وہ دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر اور ساس کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرے شوہر کہہ رہے تھے کہ کالی کلوٹی میرے گلے باندھ دی ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ اس کو صرف ملازمہ کے طور پر رکھنا ہے، یہ تو میرے سر پر عذاب بن گئی ہے، اپنے جیسی کالی صورت اولاد بھی پیدا کرے گی۔ مجھے یہ سب گوارا نہیں ہے۔ ساس کہنے لگی، تم فکر نہیں کرو، ہم اس کا بھی بندوبست کر لیں گے اور میں تمہاری دوسری شادی کر دوں گی۔ شوہر بولا، کیا کرو گی؟ وہ کہنے لگی، مار دیں گے، اور خاموشی چھا گئی۔ مجھ میں بالکل ہمت نہ رہی تھی۔ ویسے ہی فرش پر پڑے رہنے کی وجہ بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ میں سہارا لے کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری حالت بہت خراب تھی، ایسا لگتا تھا کہ جان نکلنے کو ہے۔ اگلے دن اچانک میری ساس میرے پاس آئیں اور مجھے کھینچتے ہوئے اسٹور روم میں لے گئیں۔ وہاں انہوں نے مجھے بند کر دیا۔ میں اپنا تحفظ نہ کر سکی۔ کمرے میں ہر طرف گرد و غبار تھی، میرا دم گھٹنے لگا، کوئی کھڑکی یا روشن دان بھی نہ تھا۔ شام کو اچانک مجھے محسوس ہوا کہ باہر کوئی باتیں کر رہا ہے۔ میں نے دروازے سے کان لگا کر سننے لگی تو مجھے جو سنائی دیا، میرے پیروں سے زمین نکل گئی۔ میرے ساس مجھے جلانے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ میرے تو اوسان خطا ہو گئے۔ کچھ دیر گزری، اب کوئی دروازہ کھول رہا تھا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا تو اندر آنے والے نے ابھی ایک قدم ہی کمرے میں رکھا تھا۔ میں نے پوری قوت سے دروازہ بند کیا، جیسے اس کی ٹانگ دروازے میں دب گئی۔ درد کی شدت سے وہ موقع پر قابو نہ پا سکا اور اپنی ٹانگ پکڑ کر فرش پر بیٹھ گیا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، میرا شوہر تھا۔ اس کے ہاتھ میں پٹرول اور رسیاں تھیں، جس سے صاف ظاہر ہو چکا تھا کہ وہ آج مجھے مار دیتے۔ میں اسے درد میں کراہتا چھوڑ کر بھاگ آئی اور اپنی جان بچا کر گھر سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں بھاگ کر تھکنے لگی تو امام صاحب کا دروازہ بجا دیا اور آپ کے سامنے ہوں۔ میں اب آنٹی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، میں واقعی مجبور تھی۔ آنٹی نے جھٹ سے مجھے بازوں سے پکڑا اور کہنے لگی، اٹھو، ایسے مت بیٹھو، اپنی حالت تو دیکھو۔ اٹھ کے اوپر بیٹھ گئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ وہ بولی کہ دیکھو فرحہ، تم سمجھدار ہو، تم کہاں پیدا ہوئی اس میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن تمہیں اگر ہمارا مذہب پسند آئے تو اسلام قبول کر سکتی ہو، اور رونے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اس گھر کا حصہ ہو،
اس گھر کی بیٹی ہو۔ انہوں نے مجھے سینے سے لگایا۔ میں اتنی دیر روتی رہی، مجھے کچھ سمجھ نہ آیا تو خاموش ہو گئی۔ تو وہ بولیں کہ کوئی زبردستی نہیں، تم آرام سے فیصلہ کرنا اور بالکل بھی پریشان نہ ہونا اور نہ ہی کسی قسم کا دباؤ لینا، تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ دن گزرنے لگے لیکن ان کے اچھے برتاؤ میں کوئی فرق نہ آیا۔ میں بہت متاثر ہونے لگی۔ میں مسلمانوں کو بہت تنگ نظر سمجھتی تھی، کبھی انہیں پسند نہیں کیا تھا، لیکن اپنے گھر کی جہالت صاف دکھائی دی، جہاں مجھے دن رات گالی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ سسرال میں ظلم کے باوجود کبھی میرے گھر والوں نے مجھ پر ترس نہیں کھایا تھا۔ ایک دن آنٹی نے بتایا کہ ان کا بیٹا عباس چھٹی آ رہا ہے۔ وہ دوسرے علاقے میں امام مسجد تھا۔ اسے سب حافظ کہتے تھے کیونکہ اس کے سینے میں قرآن تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ وہ تمہاری وجہ سے خود کو کمرے میں بند کرے گا، کیونکہ وہ بچپن ہی سے لڑکیوں اور عورتوں کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا۔ بس تم خیال رکھنا کہ اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اس کے سامنے مت جانا۔ مجھے آنٹی کی باتیں کچھ پسند نہیں آئیں۔ ان کا بیٹا آیا تو اس وقت میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ سب سے ملا لیکن مجھ پر نظر ڈالتے ہی اس نے نظریں جھکا لیں اور ماں سے مخاطب ہوا۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر میں خود شرمندہ ہو گئی کہ میں اسے کیسے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد بھی دوبارہ قدرتی طور پر آمنا سامنا ہوا۔ اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر اب مجھے بھی اس کا سامنا کرتے ہوئے شرم آنے لگی تھی۔ میں اپنے وجود میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کرنے لگی تھی۔ اذان کی آواز کے ساتھ ہی آنٹی اپنی چھوٹی بیٹی کو سر ڈانپنے کو کہتی تو سن کر اب میں نے بھی باقاعدہ دوپٹہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اچانک ایک رات میری طبیعت خراب ہو گئی۔ ایک دائی کو بلایا گیا اور میرے ہاں ایک خوبصورت بچے کی ولادت ہوئی۔ میں ابھی پورے ہوش میں نہ تھی، تکلیف بدن چور چور ہو چکا تھا، میری آنکھیں کسی کی منتظر تھیں۔ مجھ سے صبر نہ ہوا تو میں نے آنٹی کو کہا کہ انکل کو بلا دیجیے، مجھے ان سے کچھ کہنا ہے۔ وہ کہنے لگی بیٹا کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا دو، کوئی غلطی ہو گئی ہے ہم سے؟ میں مسکرانے لگی۔ میں نے کہا کہ نہیں آنٹی، غلط تو میں تھی لیکن اب سدھرنا چاہتی ہوں۔ وہ انکل کو بلا لائیں۔ انکل نے میرے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا اور مجھے مبارکباد دی۔ میں نے اپنا بیٹا ان کے سپرد کرتے ہوئے کہا کہ اسے اپنی نگرانی میں لے لیجئے، اسے مسلمان کر دیجئے۔ وہ کہنے لگے کہ کیا تم یہ پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہو؟ میں نے کہا جی بالکل، کاش کہ مجھے پہلے عقل آ جاتی۔ میں آنٹی سے سب کچھ سیکھ لوں گی۔ اذان کے وقت اب دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ میں آنٹی کو دیکھ کر نماز پڑھ لیا کروں گی۔ آپ کے مذہب نے مجھے سکون اور اطمینان بخشا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی آپ دیدہ ہو گئے۔ پھر انکل بولے فراہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی اور میرے بیٹے کے کانوں میں اذان دی گئی، جس کا ایک ایک لفظ میرے دل میں اتر رہا تھا۔ اگلے ہی روز انکل نے مجھے کہا کہ کیا تم دوبارہ نکاح کرنا چاہو گی؟ تمہارے دین اسلام قبول کرنے کے بعد اب تمہارا پہلا شوہر تم پر حق نہیں رکھ سکتا۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر آنٹی نے مجھے کہا کہ ہم نے سچ میں تمہیں بیٹی مانا ہے، کیا تم ہمارے بیٹے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہو گی؟ میں بولی کہ اس سے قابل تو نہیں ہوں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اسے کون ٹھکرائے گا۔ آپ کا بیٹا بہت نیک ہے۔ یوں سب کی رضامندی سے ہماری شادی ہو گئی۔ حافظ صاحب بہت اچھے انسان تھے، میرا بہت خیال رکھتے تھے، میرے بیٹے کو سگے باپ جیسی شفقت دی۔ زندگی بہت حسین ہو گئی۔ میں ان کے اخلاق سے متاثر ہوئی اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میرا بچہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں پرورش پا رہا تھا اور مجھے دین اسلام میں داخل ہونے کی توفیق ملی۔ حافظ صاحب میری حوصلہ افزائی کرتے، میں بہت جلد سب سیکھنے لگی۔ وہ کہتے ظاہری خوبصورتی کچھ نہیں ہوتی، دل خوبصورت ہونا چاہیے۔ مجھے یہ سب سن کر بہت ہی اچھا لگتا۔ میرے بیٹے نے ان کی نگرانی میں قرآن پاک حفظ کیا اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کی۔ آج میرا بیٹا ڈاکٹر بھی ہے۔ میں خوش نصیب ماں، بہو اور بیوی بھی ہوں۔ میرے رشتے ایمان کی روشنی سے پر نور ہیں۔ میں رشک کرتی ہوں اپنی قسمت پر اور شکر ادا کرتی ہوں رب کا، جس نے اتنا پیار کرنے والا شوہر مجھے دیا کہ ماضی کا ہر غم بھول گئی۔